अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन साहब, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ये हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम है। बकिया दो प्रोग्राम्स इंशाल्लाह कल और परसों नशर किए जाएंगे। आगाज़ हम एक ऐसे इशू, एक ऐसे मामले पर करने जा रहे हैं जो हम समझते हैं कि सियासी मामलात पर जिन पर हम बात आए रोज़ करते रहते हैं उससे बढ़कर है, और ये इंसानी ज़िंदगी, इंसानी सेहत को लेकर है, आपकी सेहत को लेकर है, हमारी सेहत को लेकर है। और बात है कोरोना की, कोरोना वायरस कि जिसको हमने शुरू में इग्नोर किया, हमने उस पर तरह तरह की बातें की, हमने तरह तरह के सवालात उठाए कि है भी नहीं है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, ज़ायरीन ले आए, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। लेकिन उस वक्त हम ये हकीकत तस्लीम करने को तैयार नहीं थे, हम तनकीदी मोड में ज़्यादा थे। बहरहाल फिर वो स्टेज आई कि जब हमने रियलाइज़ किया कि ये मामला ख़ासा सीरियस है, और ये हमने ईद उल फितर के बाद रियलाइज़ किया, क्योंकि ईद उल फितर के मौका पर हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बाज़ार गए कि जब बाज़ारों को खोलने की इजाज़त दी गई कि ताकि ईद की लोग शॉपिंग कर सकें। फिर उसके बाद हमारे लिए एक बड़ा टेस्ट, बड़ा इम्तिहान ईद उल अज़हा के मौके पर था, तब लोगों ने एहतियात से काम लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला के फजलो करम से जो पहला ये एक आप इसको फेज़ कह लें, पैच कह लें कोरोना वायरस का और उसके ख़िलाफ़ हमारी जंग का, हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब रहे, और उतना नुकसान नहीं हुआ, उतने लोग इफ़ेक्ट नहीं हुए कि जितना कि हमारे पड़ोसी ममालिक में या इंटरनेशनली बिलखुसूस वेस्ट में हमने देखा कि फ़िगर सामने आ रहे हैं। लेकिन जब उसके बाद ये मामला कुछ थम सा गया, तादाद कम हुई, जो डेली रिपोर्ट केस हो रहे थे हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक, तो हम ये सोच कर समझ कर बैठ के कि जी अब तो गया। बल्कि यहाँ पर मैं एक PTI के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली की भी यहाँ पर एक मिसाल कोट करना चाहूँगा कि मैंने उनको देखा कि एक वो तकरीब में गए हैं, और उस तकरीब में मैंने उनको देखा कि वो लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो मैंने उनको बाद में ये मैसेज किया, मैंने उनसे कहा कि कहाँ गए SOPs और कहाँ गया कोरोना, तो उन्होंने कहा जी कोरोना नहीं है। खैर, सियासी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कहीं अपने हलके में जाएँ और लोगों से हाथ ना मिलाएँ, तो लोग, उनके जितने भी चाहने वाले हैं, उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि शायद इनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और लोगों के साथ मेल मिलाप रखना ये उनकी सियासत का हिस्सा है और उनका उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। यही वजह है कि हमने देखा कि काफ़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ भी कोरोना वायरस का शिकार हुए, और अब भी हमने देखा है कि आए दिन कोई ना कोई नाम सामने आ जाया करता है। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन तादाद में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 2700 अफराद रिपोर्ट हुए हैं कि उनको कोरोना वायरस हो चुका है, और वो अब यकीनन आइसोलेशन में है। आइसोलेशन में पहले तो वो एक्सपो सेंटर में भी एक सेटअप किया गया था, फिर उसके अलावा भी वो एक बात चली थी कि जी लोगों को घरों से उठा के ले जाते हैं। वो मशहूर डिज़ाइनर हैं मारिया बी, उनके खिलाफ भी पर्चा हो गया कि जी उन्होंने अपने ड्राइवर को कहीं किसी अस्पताल में पहुंचाने के बजाय बस पे बिठाया और उसके गांव भेज दिया। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन इवॉल्व होती गई। पहले कहा जा रहा था कि जी मास्क भी हर किसी को पहनने की ज़रूरत नहीं है, फिर कहा गया जी मास्क लाजमी पहने। अब करंट सिचुएशन में कहा जाता है कि जी मास्क हर किसी को लाजमी पहनने हैं, जो नहीं पहनेगा उसको जुर्माना भी होगा। हुकूमत इस पर मीटिंग्स कर रही है, बार बार मीटिंग्स कर रही है, और ये सिर्फ मीटिंग्स चाय पानी के लिए नहीं है, गपशप के लिए नहीं है कि चाय पी, बिस्किट खाए और उसके बाद अपने घरों को लौट गए। इन मीटिंग्स में डेफिनेटली बहुत सोचा जाता है, और तमाम अफराद जो एक्सपर्ट्स उसका हिस्सा होते हैं उनकी राय को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए जाते हैं, और वो फैसले हमें गाए बगाए सामने आते भी हैं। हमें उन फैसलों को एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि वो फैसले हमारे भले के लिए हैं। हमें ये जहन में रखना है कि वायरस अब भी मौजूद है, तेज़ी से दोबारा बढ़ रहा है। खुदा न खास्ता ये इसी तरह से बढ़ता रहा तो मामला कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, और हम अपना ही नुकसान खुद भी अपनी सेहत का नुकसान भी बचा सकते हैं, अपना माली नुकसान भी हम किसी और से नहीं बल्कि खुद से बचा सकते हैं, और वो है सिर्फ और सिर्फ एहतियात करके। लेकिन एहतियात, हम इतनी जल्दी इस बात पर रजामंद नहीं हो रहे हैं, इस पर हमें जहन को तैयार करना होगा और इस पर अमलन कुछ करना होगा। आज के प्रोग्राम में हम जी कोरोना वायरस की बढ़ती हुई तादाद पे एक्सपर्ट से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि ये तादाद क्यों बढ़ रही है, इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना है, कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं बहसीयत कौम, और हमें अपनी सोसाइटी में लोगों को भी अगर कोई सजेशन देनी है तो वो क्या देनी है, कैसे देनी है। सजेशन देना मुश्किल काम होता है क्योंकि लोग फिर उस पर बुरा भी मनाते हैं, लेकिन बहरहाल इट्स अ टफ जॉब, वी हैव गॉट टू डू इट। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद मेहमानों से बात करेंगे इसी मौजू पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے معزز مہمانوں کا تعارف ہمیں سب سے پہلے لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر محمود شوکت صاحب نے, چیئرمین ہیں کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ پنجاب کے. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر جویریہ محمود نے, نیوٹریشنسٹ ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ فار اس اینڈ پارٹیسپیٹنگ ان دی شو ٹونائٹ. اور ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر عثمان جواد نے. ڈاکٹر صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ. آپ قطارک یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ہے. آپ سے بھی کرونا کو لے کر آپ کی ایکسپرٹ اوپینین ہم لیں گے. سب سے پہلے پروفیسر ڈاکٹر محمود شوکت صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ چیئرمین ہیں آف دا کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ پنجاب. صورتحال کتنی خراب ہے اینڈ ہاؤ ڈیفیکلٹ سچویشن آر وی گیٹنگ انٹو؟ ہاں جی دیکھیے, کرونا جب آیا تھا تو اسی وقت ہم نے بتایا تھا کہ اس کا فی الحال جو واحد طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس سے بچاؤ کی تدابیر پر عمل کیا جائے. اس وقت بھی بڑا کلیئرلی بتایا گیا تھا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی, کتنا عرصہ رہے گی, کتنی سیویرٹی ہوگی. اور پرانے جو تجربات ہیں پینڈیمکس کے وہ یہ ہیں کہ یہ ایک دفعہ بڑھتا ہے, اس کے بعد سب لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, اس کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کا پھیلاؤ رک جاتا ہے, اور جو ہی لوگ اس طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں تو یہ دوبارہ ایک ویو میں آتا ہے. اینڈ دیر کین بی اے تھرڈ ویو. یہ تو ایک پیٹرن ہے. دوسرا پیٹرن یہ ہے کہ اس میں یوں ہی اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا, لیکن کرونا ہمارے میں جس کو ہم اینڈیمک کہتے ہیں, جیسے نزلہ زکام کھانسی ہمارے ہو جاتے ہیں, ملیریا ہے اور بہت سی بیماریاں ہیں جو مختلف علاقوں میں, اور اب ہمارا ڈینگی, کہ ڈینگی کی چاہے اس طرح کی صورتحال نہ ہو لیکن سارا سال 1 2 4 5 6 مریض چلتے رہتے ہیں. سو کرونا بالکل ایسا ہی ہے اور ایسے ہی رہنے کا امکان ہے. اس کو پھیلنے سے روکنا ہی واحد حل ہے, اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہماری پالیسیز تبدیل ہوں گی. لازمی سی بات ہے کہ اگر بہت سے مریض یکدم ہمارے آلریڈی ایک بڑے کمزور سے ہیلتھ کے نظام میں آ جائیں گے تو نہ تو کوئی ایسی حکومت موجود ہے جو اتنا بڑا خرچ برداشت کر سکے, اتنی مقدار میں دوائیں اور اکوپمنٹ سپلائی کر سکے, اور لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق اچھا, سستا اور ایفیکٹو ٹریٹمنٹ دے سکے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو کام کر رہے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں, وہ روز کے روز کام کرتے ہیں, روز پیسے کماتے ہیں, اور ایک کمانے والے کے ساتھ 10 لوگوں کا زندہ رہنا مشروط ہے. تو ہر طرح کی مشکلات اس وبا کے بعد آ جاتی ہیں. جب عام طور پہ ہم تو گنتی میں بات کرتے ہیں نا, 2000 اموات یا 5000 اموات, لیکن آپ جب غور کریں تو وہ ایک آدمی جس کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ ایک فیملی ہے, اور بعض اوقات وہ فیملی کا واحد کفیل ہوتا ہے. سو یہ ایک بہت بڑا سوشل ڈیزاسٹر ہے, اور ایک بہت بڑا اکنامک ڈیزاسٹر ہے, اور ایک بہت بڑا مینجمنٹ ڈیزاسٹر ہے. تو کسی بھی ڈیزاسٹر سے بچنے کا طریقہ ہی اس سے محفوظ رہنے کا طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ کو بادل نظر آ رہے ہوں تو آپ یہ بحث نہیں کرتے کہ آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی, آپ یہ بحث کرتے ہیں کہ اگر میں چھت کے نیچے نہیں ہوں تو میں چھت میں چلا جاؤں. اور اگر آپ یہ بھی اس بحث پہ بھی آپ وقت نہیں ضائع کرتے کہ کتنے ملی میٹر بارش ہوگی اور کہاں کہاں پانی اکٹھا ہوگا, کیونکہ آپ کو اپنے تجربات کی بنیاد پر پتہ ہے. سو ہمارے اسپتالوں میں جو 1% سے بھی کم بستریں ہیں اس میں باقی بیماریاں بھی ہیں, باقی لوگوں نے بھی آنا ہے, وہ بھی علاج, پلس ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ٹراما کا ہے کہ ہمارے یہاں ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں باقی ساری دنیا کی طرح. تو یہ سب بیماریوں کی موجودگی میں جب کرونا کے مریض ہمارے اسپتالوں میں آنے لگتے ہیں تو نہ صرف کرونا کے مریض ناخوش جاتے ہیں بلکہ باقی لوگوں کو بھی بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے اب آپ دیکھیں گے کہ کرونا کے مریض بڑھے تو فوری طور پہ ہمیں میو اسپتال میں باقی سرجری کا کام بند کرنا پڑا. اب لامحالہ وہ تکلیف جو ہے وہ ان 500 لوگوں کی نہیں ہے, وہ ان 15,000 لوگوں کی ہے جو روزانہ وہاں پر آتے ہیں. پھر ان اسپتالوں سے بیماری پھیلتی ہے, اور ایک بہت بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز, ہماری نرسز, اگر ان میں یہ بیماری پھیل جائے تو وہ ڈی مورلائز بھی ہوتے ہیں, اور ہماری ورک فورس جو آلریڈی بہت کم ہے وہ مزید شرنک ہو جاتی ہے. تو ہم کیسے اس بیماری کا علاج کر سکیں گے؟ تو وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے ڈیزاسٹر, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. وہ اب ہمارا کام صرف یہ ہے کہ کرونا بھی ہے, کرونا رہنا بھی ہے, ہمیں اس سے نقصان کو کم سے کم کرنا ہے. ٹھیک, ڈاکٹر عثمان آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کی نظر میں اب کرونا پہلے جس طرح سے پھیل رہا تھا وہ ہمیں نظر آ رہا تھا, اور اب آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کیا کیا بے احتیاطی ہو رہی ہے کہ جس کے ذریعے یہ پھیل رہا ہے, اور اس کی روک تھام کے لیے اب پہلے جو لوگوں کو ہم مختلف ایکسپرٹس کے ذریعے ایڈوائس پہنچاتے رہے ہیں وہ ایڈوائس لوگوں نے سب سنی, لیکن ان کو ایک دفعہ پھر ریفریش کرنے کی ضرورت ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی دے نیڈ ٹو ڈو ٹو کم آؤٹ آف اٹ. سر فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می, اور میرا خیال محمود شوکت صاحب نے بڑا اچھی طرح اسے سم اپ کیا ہے. میں اس میں تھوڑی سی ایک ذرا اپنی ایک رائے اگر میں دینا چاہوں
بلکہ ایک مثال کے ساتھ کہ جیسے بچے جو ہیں ایک پانی میں ایک پتھر پھینکتے ہیں نا جی، گول سا پتھر، اور وہ پانی میں 2 یا 3 رنگز بنا کے اور دین جو ہے ایونچولی وہ ڈس اپیئر. تو اسی طرح وبا کا بھی ایک نیچرل ٹرینڈ ہے. وہ پہلی ایک پیک آئی، دوسری کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ آ سکتی ہے، اور تیسری مطلب، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ وبا ختم ہو جاتی ہے، انسانی سماج میں مل جل گل مل کے اس کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، یا کوئی ویکسین آ کے اس کا تدارک کرتی ہے، یا جیسے محمود شوق صاحب نے بتایا کہ وہ انڈیمک بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہر سردیوں میں یا مختلف سیزنز میں اپنا ایک جو ہے وہ اپنا اثر دکھا سکتی ہے. یہ ایک نیچرل ٹرینڈ ہے کہ دیکھیں لوگوں میں ایک فیئر تھا پہلی پیک میں، مجھ میں، ہم میں بھی، سب میں، کیونکہ ایک انجانا سا خوف تھا، پتہ نہیں کیا بیماری ہے، اس کا پتہ نہیں تھا. اسی وجہ سے لاک ڈاؤن وغیرہ ایڈوکیٹ ہوا، سارا ایک سلسلہ وغیرہ ہوا. گریجولی آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ ڈر وغیرہ وہ آہستہ سے نکلنا شروع ہوا، جب دیکھا کہ امپیکٹ پاکستان میں اسپیشلی اس ڈیزیز کا کم ہے ایز کمپیئر ٹو یورپ یا دوسری جگہوں پہ. اور لوگوں کے معاشی حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ یو کانٹ سسٹین دا فیئر فار اے ویری لانگ ٹائم. آپ کو ایونچولی ایک بیماری سے وہ کرنا پڑتا ہے. ہاں البتہ اس کے حل میں میرا خیال پبلک ایجوکیشن جو ہیلتھ اویئرنیس ہے اس کو ری اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہماری شروع سے ہی ویک ہے. ایکچولی وبا کے شروع میں بھی ویک تھی، وبا سے پہلے بھی ویک تھی، شاید اب بھی ویک ہے. اور یہ ایک پبلک ہیلتھ کی ڈومین میں آتا ہے کہ ہم پبلک ہیلتھ کا نظام کتنا مؤثر اس ملک میں بناتے ہیں. اور سیکنڈلی جو انفیکشیس ڈیزیزز ہیں جیسے یہ وبائی امراض کے یونٹس ہیں، بجائے کہ ہم انہیں ایکچولی جنرل ہسپتالوں میں اس کے یونٹس وغیرہ دیں جس میں دوسرے مریض بھی آتے ہیں، میرا خیال میں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ان کے لیے ایک علیحدہ سے ہاسپٹلس کا قیام عمل میں لایا جائے، کیونکہ یہ آخری وبا نہیں ہے. ہمیں اس سے بھی شاید ہو سکتا ہے سیویئر کوئی اور وبا کا سامنا کرنا پڑے، تو کیوں نہ اس کی تیاری ابھی سے کی جائے. ہیلتھ ایجوکیشن جو ہے تھرو میس میڈیا، اسپیشلی آپ کا میڈیا کا اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے. ہم سب کا ہی رول ہے جی، اور شاید ہم سب ہی بے احتیاطی کر رہے ہیں، میرے سمیت. تو ہمیں، میرا خیال میں تھوڑا سا، یہ سردیوں کا موسم ہے، اس میں اس کا زور آئے گا. میرا ذاتی خیال ہے اتنا نہیں شاید آئے جتنا پہلی پیک تھی. میرا خیال ہے شاید وی مے سی دا ہاف آف اٹ اگر ہم تھوڑی احتیاط کریں. اور اس کی اگر جو انفیکٹیوٹی، اس کا جو ریٹ ہے، اگر 10% سے نیچے رہا تو آئی تھنک وی شوڈ بی ایبل ٹو کنٹرول اٹ. گورنمنٹ کی اچھی اسٹریٹجی رہی ہے پہلی پیک میں، کیونکہ ان کے پاس اسٹیٹسٹکس سے آئی تھنک دے ڈیوائزڈ اے گڈ پلان ٹو ٹیکل اٹ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہمارے ریسورسز نہیں تھے اور ابھی بھی نہیں ہے. اور آئی تھنک انہی ایریاز کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. عوام کو شعور دینے کے ساتھ ساتھ ہمارا ہیلتھ کا نظام جو ہے اس میں اسپیشلی پبلک ہیلتھ اور پرائمری کیئر، یہ 2 شعبے جو ہیں، اور وبائی امراض کا یونٹ، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ ان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. اچھا، ابھی جب دوبارہ میں پروفیسر صاحب آپ کی طرف آؤں گا تو میں آپ سے یہ سوال تب یہ ضرور پوچھوں گا کہ ایک تو جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، ڈاکٹر عثمان نے، کہ جی شاید اس دفعہ اتنا نہیں ہوگا زور، تو آئی ہیو اے فیلنگ دیٹ پرابلی یو مائٹ ڈس ایگری ود اٹ. اینڈ سیکنڈلی یہ کہ لوگوں کو کیسے روکا جائے، کیونکہ ابھی تو لوگ بالکل بے فکر ہو کر چل رہے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بس جو ہونا تھا سو ہو گیا، اور اب اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو دیکھا جائے گا. یہ ایک اپروچ ہے. آپ کی طرف آتے ہیں جویریہ صاحبہ. آپ کی نظر میں نیوٹریشن کی بات ہوتی ہے، امیونٹی کی بات ہوتی ہے، تو خوراک میں کل بھی ایک دوستوں کی محفل میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی اپنا دوبارہ سے خوراک کو بہتر بنانا ہوگا. تو خوراک میں ایسی کون کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ کی امیونٹی بہتر ہو سکتی ہے؟ جی میں بتاتی چلوں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ صحت مند قومیں صحت مند معاشرہ بناتی ہیں، اور جب ہم صحت مند ہوں گے تو ہم اچھے طریقے سے کام بھی کر سکیں گے اور اپنا لائف اسٹائل اور بہتر کریں گے اور کورونا جیسے وبائی مرض سے بھی بچیں گے. تو اس میں جو نمبر 1 ہمیں اپنی اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز جو فوڈز ہیں جیسے کہ گارلک ہو گیا، لہسن، ادرک، ان کو را میں یعنی کچا ہمارے سیلڈ میں اور آپ کی نارمل روٹین میں یا اس کا قہوہ پینا بہت لازمی اور امپورٹنٹ ہے. 2 وقت دہی کا استعمال، یعنی جو یوگرٹ ہوتی ہے اس کو آپ 2 دفعہ دن میں 2 بار استعمال کیجیے. پرو بایوٹک ہے، اس میں بھی اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہوتی ہیں.
تمام بیکٹیریاز اور وائرسز جو کہ اس ٹائم ہوا میں موجود ہیں، اور ریسپیریٹری کیونکہ ایک آپ کو پتہ ہے ایک مرض ہے جو کہ سانس کے تھرو آپ کے لنگس متاثر کرتا ہے، آپ کی سانس کو کھچاؤ کا باعث بنتا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ آپ کو جو سائنز اینڈ سمٹمز ہیں، تو اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ آپ موسم سرما کے پھل اور سبزیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ ابھی آج کل ہمارے پاس سٹرس فروٹس ہیں، اورنجز ہیں، گریپ فروٹ ہے، چکوترا، مالٹا، موسمی، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ان میں سے کچھ بھی ایون آپ اگر ویسے تو ایزیلی افورڈیبل ہے، اگر نہیں کر پا رہے تو آپ لیمن، سمپل لیمن واٹر لے لیں، بہت اچھا ہے۔ اور مطلب یہ تمام وہ چیزیں جو کہ اگر اپنی خوراک کا حصہ بنائیں تو ہم کافی حد تک جو ہے 95% جو کرونا جیسی بیماری ہے اس پہ روک تھام اور قابو پا سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور جو ڈرائی فروٹس ہیں سیزن کی مناسبت سے؟ جی بالکل، دیکھیے ہمیشہ ہم اپنے بریک فاسٹ، تو بریک فاسٹ میں کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹین، مائکرو منرلز، ان تمام چیزوں کے باوجود ہم اسینشیل آئلز بھول جاتے ہیں، اور اس کا اصول کہاں سے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو پتہ ہے ہینڈ فل آف نٹس بہت ضروری ہے، فش، سی فوڈ یہ بہت ضروری ہے، پر یہ آپ خیال رکھیں کہ جو ایٹنگ آؤٹ ہے، جو باہر سے لوگ کھانا کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سم ٹائمز آپ نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ باعث بنتا ہے کرونا ہونے کا، کیونکہ جو ہائیجین ہے وہ پور ہے، ٹوٹلی ہائیجینک نہیں ہے، اس کے علاوہ کنٹامینیشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور آپ یہ دیکھیں جو کھانا گھر پہ بنایا جاتا ہے اس کے برعکس جو کھانا باہر پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور جو باہر آپ ایٹنگ آؤٹ کی جو پریکٹسز ہیں، اور اسی ایک ٹیبل پہ پورا دن جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ جو آپ کا ہلکا احباب ہے اس کو محدود کیا جائے، اور چند لوگ جو ہیں وہ مطلب اپنے آپ کو لمٹائز کر لیا جائے، کیونکہ یہ سنت بھی ہے کہ وبا کے دنوں میں اپنے آپ کو محدود کر لیا کرو، تو یہ بہت ضروری ہے اس ٹائم کہ ہمیں اپنا جو خوراک ہے اس کو اسٹرانگ کر کے اپنے آپ کو اس وقت میں اپنے آپ کو سیف، سیکیور اور ایک شیلڈ میں رکھنا ہے پراپر۔ جی ٹھیک، پروفیسر صاحب ابھی جو یہ ڈائٹ کی چیزیں بتائی ہیں جویریہ صاحبہ نے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف کسی طرف چلتے ہیں تو پھر چل ہی پڑتے ہیں، جس طرح شروع میں وہ گرم پانی کی بات ہوئی اور کہا گیا جی گرم پانی پینا چاہیے، تو لوگوں نے پھر ایسا گرم پانی پینا شروع کیا کہ ان سے بعد میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا جی لگتا ہے ہمیں کہ گرم پانی پی پی کے ہمارا معدہ جو ہے وہ افیکٹ ہو گیا ہے، تو ہم پھر اوور ڈو بھی کر جاتے ہیں۔ تو کیا ایک سوال تو خیر میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ جب بھی میں نے یہ نیوٹریشن کی اور امیونٹی کی بات کی کہ کیا امیونٹی کو بہتر بنا کر اس سے یقینی طور پہ بچا جا سکتا ہے، یا صرف یہ ایک کوشش ہے کہ جس سے آپ اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں فار لانگر پیریڈ؟ جی پروفیسر میں نے بتانا جی اچھا، دیکھیے یقیناً یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں اوائڈ کرنے کے لیے، یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ دوسری بات، میرا ایک بہت بڑا اختلاف ہے ہماری پاکستان میں جو اویئرنیس کیمپینز کی جاتی ہیں ان سے، میرا اختلاف یہ ہے کہ ہم اویئرنیس کو سمجھتے ہی نہیں ہے کیا ہے۔ میرے نزدیک اویئرنیس یہ ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو بتائیں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے تمہارے حالات میں، اب میں کسی آدمی کو کہہ دوں کہ تم ڈرائی فروٹ کھا لو اور وہ 500 روپے روز کماتا ہو تو اس کے لیے ممکن نہیں، وہ تو کھا ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ یا میں اسے کہوں کہ تم 200 روپے کلو والے ٹماٹر لے کے کھا لو تو وہ تو نہیں کھا سکتا۔ تو میرے نزدیک اویئرنیس کا تصور یہ ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں اور میں اسے کہوں کہ اچھا یہ تمہاری انکم 15,000 ہے، تمہارا 5 افراد کا کنبہ ہے، تمہارے لیے یہ 17,000 کی غذا چاہیے، 3,000 کا میں تمہیں ٹوکن دے کے جا رہا ہوں، اب تم نے یہ کھانا ہے۔ ایسی کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی جو آپ کو غریب آدمی کو بتا دے انڈے بھی کھاؤ، مرغی بھی کھاؤ، ڈرائی فروٹ بھی کھاؤ اور فریش فروٹ بھی کھاؤ، یہ کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اس پر فائدہ کیا، اس کو تو کس کو نہیں پتا۔ تو یہ ہمیں نیشنل لیول پہ کرنا ہے۔ انڈیا میں فوڈ اسٹیمپ پروگرام شروع کیا گیا جس میں وہ جا کے اس گھر والے کو ایک جویریہ ابھی آپ کی آواز کم آ رہی ہے، ویل ٹیک اے شارٹ بریک اوے ہے تاکہ وقفے کے جب آئیں گے تو آپ اس پہ کچھ اپنی انپٹ دینا چاہ رہی تھی، آپ ضرور دیجیے گا۔ اور یہ ہرڈ امیونٹی کی جو ہم بات کر رہے تھے پہلے، اب آج کل وہ دوبارہ سے نہیں ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہم اس طرف جا رہے ہیں بغیر کہے ہوئے۔ اچھا، ابھی وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اصل ہمیں، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہمیں اس سے ڈیمیج منیمائز کرنا ہے، ڈیمیج منیمائز کرنے کے لیے ہمیں ایسی پالیسی بنانی ہے جو سسٹینیبل ہو۔ سسٹینیبل پالیسی بنانے کے لیے آپ کو پالیسی وقتاً فوقتاً بدلنی پڑے گی۔ اب سارے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے لوگوں کا کلچر نہیں ہے، ہمارے لوگوں کی تعلیم نہیں ہے، تو کیا میں ایسی پالیسی بناؤں کوئی کہ جس میں 22 کروڑ لوگوں کو تبدیل کر دوں؟
یہ تو ممکن نہیں ہے, نہیں ہو سکتا, انہوں نے یوں ہی رہنا. ٹھیک, ویل ٹیک اے شارٹ بریک اوور ہیئر جی, بار بار مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ویل کم بیک آفٹر دا بریک اور ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جویریہ صاحب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں ابھی جب پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے اور ڈائٹ کی, نیوٹریشن کی بات ہو رہی تھی. جی, آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ جی جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ہے. جی, آپ ابھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی جب یہ نیوٹریشن کی بات ہو رہی تھی. ہاں جی بالکل, ہم لائیو ہیں. جی پلیز گو ایٹ. جی جی جی, وی آر لائیو. جی جی جی, میں بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھیے جو ہماری جو خوراک ہے نا وہ فرسٹ 20 ایئرس کی نیوٹریشن, نیکسٹ 20 ایئرس کی نیوٹریشن پہ بیس اپ ہوتی ہے. اب وہ لوگ جو کہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ دیکھیے خوراک سے, فوڈ از اوور فیول, فوڈ از فار سوشلائزنگ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینڈیمک میں جب کووڈ-19 بہت زیادہ اسپائک کر گیا اور ہم گھروں تک محدود ہو گئے تو کتنا اسٹریس تھا, اینزائٹی تھی, تب بھی ہمارے پاس ایک خوراک ہی بہتر بہانا تھا کہ ہم اس سے فوڈ از لائک اے فیسٹیوٹی کے طور پہ انجوائے کرتے تھے. تو یہاں پہ میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی جس سے آپ اگر ڈیلی روٹین میں اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں تو آپ کووڈ-19 سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں, بلکہ کافی ہر قسم کی وبائی مرض سے بچ سکتے ہیں. ایک تو پالک پودینہ لیمن اور ساتھ میں ادرک تھوڑا سا, اس کا جوس. دوسرا ایپل بیٹ روٹ کیرٹ جوس, یعنی چقندر پالک پودینہ, وہ بھی اچھا ہے. آپ ڈیلی ایک ایپل لے لیں, اٹس کوائٹ گڈ. اور ساتھ ہی ساتھ آپ ڈیلی اگر 7 days a week ہے تو آپ ڈیلی گرین جوس, یلو جوس اینڈ ریڈ جوس, یعنی کبھی آپ کیرٹ بیٹ روٹ جوس لے لیں, کیرٹ اورنج جوس لے لیں. اچھا, یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سپلیمنٹیشن میں نہیں ملتی, جو آپ کے گولیوں میں اور جو ہماری میڈیسنز ہیں اس میں آپ کو نہیں ملتی, بیکاز فوڈ بائی سیلف از اے میڈیکیشن. اور مجھے لگتا ہے اگر ہسپتالوں میں اس ٹائم رش کم کرنا ہے اور آپ کوشش کریں کہ آپ ڈیلی اسٹیم لیں اور آپ اپنے آپ کو اچھی طرح سے سینیٹائز کریں, مطلب اپنے ہینڈس کا اور اپنی سیفٹی کا, اور باوضو رہیں, اس سے بھی آپ کافی حد تک بچیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو خوراک کا لیکن جویریہ صاحبہ, جو ابھی پروفیسر محمود شوکت صاحب نے جو ابھی جو پوائنٹ ریز کیا تھا, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ اوور دیئر, جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا تھا, انہوں نے کہا تھا غریب آدمی کیا کرے گا. یہ جو آپ ابھی سب سجیسٹ کر رہی ہیں یہ تو افورڈ کرنا ایک غریب آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. مالٹا, موسمی اور گاجر یہ افورڈ کر سکتا ہے وہ. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا افورڈیبلٹی پرابلم نہیں ہے یہاں پہ. پھل اور سبزیاں, پاکستان میں لذت بھی ہے, غذائیت بھی ہے. ہم ایک ایگریکلچرسٹ کنٹری ہے. ہم اگر اپنے لوگوں کو, وہ لوگ جو کہ واقعی میں 10-15,000 مہینہ کما رہے ہیں, اگر ہم ان کو یہ کہنے لگ جائیں کہ آپ لوگوں کے لیے تو کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے, مطلب ہم ایسا نہیں کر سکتے, بیکاز وی آر دا ہیلتھ ایجوکیٹرز. ہمیں یہاں پہ پازیٹیوٹی پھیلانی ہے, نہ کہ ہمیں لیگ پولنگ سے آپ کبھی بھی نیشن آگے نہیں جاتی. وی نیڈ ٹو spread good awareness, good healthy health campaigns, because being a responsible citizen یہ ہماری پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو بندہ جس جگہ بیٹھا ہوا ہے وہ لوگوں کو پازیٹیوٹی ان میں ڈیولپ کرے, کیونکہ یہ ٹائم متحد ہونے کا ہے, نہ کہ چیزوں کو وہ جو بہت زیادہ میس اپ کرنے کا ہے. جی بالکل صحیح. ڈاکٹر عثمان, آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے اویئرنیس کی بات کی تھی کہ جی عوام میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اب عوام کی تو یہ حالت ہے کہ ابھی یہاں پر آفس آتے ہوئے میں نے رستے میں دیکھا کہ ایک کہیں پر لوگ جمع تھے, تو گزرتے آئی ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہوا کیا ہے. تو وہاں پر وہ کوئی رکشہ اور گاڑی کا کوئی مسئلہ تھا, کوئی گاڑی لگ گئی تھی, رکشہ لگ گیا تھا گاڑی کو, اور وہاں پر اسی بات پر ایک طویل بحث ہو رہی تھی, اور وہاں پر بے شمار لوگ بالکل ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے تھے. تماشا دیکھنے کا شوق ہے سب کو, تو وہاں پہ کھڑے سب تماشا دیکھ رہے تھے. تو ہم کیسے پھر سمجھائیں لوگوں کو جب یہ حالات ہوں؟ سر میرا خیال ہے کہ یہ عوام کا شاید اتنا قصور نہیں ہے. میں اس کی جسارت کروں یہ بات کہنے کی کہ دیکھیں غربت جو ہے نا سر, کرونا سے بڑی بیماری ہے, اور ہمیں اپنے سماجی سٹرکچر کا بھی ایک ذرا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگوں کی فنانشل مجبوریاں یا آپس میں جو ایک سماجی میل جول ہمارا, یا آپس میں ملنا جلنا, یہ سارے جو ہیں ایک پورا جو ہمارا سماج کا ڈھانچہ ہے,
یہ سب جو ہیں اس ہیلتھ جو اویئرنیس ہے یہ اس سلسلے میں ہم ان سارے عوامل کا جائزہ جو ہے وہ لینا ہے. آپ نے ٹھیک کا نشاندہی کی, ایک تماشا لگ جاتا ہے, وہ کرونا سے پہلے بھی ایسے ہی تھا, کرونا کے بعد بھی, اور شاید ابھی مزید 10-15 سال شاید ہم ایسے دیکھتے رہیں, انلیس جب عوام میں ایجوکیشن کا معیار جو ہے یا لیول جو ہے وہ ایک حد تک بڑھ جائے گا, ایک شعور آئے گا, تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں کم ہو جائیں گی. باقی جہاں تک شعور میں یہ کرونا کے وبا کے حوالے سے آئی تھنک کہ ابھی تک جو سب سے افیکٹو ایک طریقہ وہ ماسک کا ہے. اس کے علاوہ باقی سب جو چیزیں ہیں نا جی, چاہے وہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا یا گلوز پہننا یا ساری, ان سب میں اگر آپ مجھ سے اگر پوچھیں کہ ایک چیز کیا اڈاپٹ کی جائے آنے والے دنوں میں, تو وہ صرف ماسک کا استعمال. یہاں پر ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر یہ ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ماسک کی بات کی. ماسک دو طرح کے, ایک تو وہ آ رہا ہے ماسک جس کو وہ KN95 N95 کی بات بار بار ہوتی رہی, اور پھر شروع میں تھا کہ جی چائنا سے امپورٹ ہو رہی ہے, اتنے ماسک کی کھیپ آ گئی, سندھ کو اتنے مل گئے, سینٹر کو اتنے, فلاں صوبے کو اتنے. ایک وہ دوسرے سرجیکل ماسکس ہیں, تو اس میں شروع میں نے کچھ ایکسپرٹس کو یہ سنا تھا مارچ میں اپریل میں کہتے ہوئے کہ جی ماسک کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے وہ سائڈ سے اور اس طرح سے وہ سپیس ہے تو آپ کے لیے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا. از دیٹ ٹرو؟ نہیں سر, اس میں سرجیکل ماسک جو ہے وہی ریکمینڈڈ ہے. باقی یہ جو باقی آپ نے نام گنوائے KN95 وغیرہ, یہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے ہاسپٹل میں, کیونکہ ادھر وائرل لوڈ زیادہ ہوتا ہے, ان کو ایک پورے ڈریس کی ضرورت ہوتی ہے, پورے اچھے ماسک کی. لیکن عام پبلک کے لیے سر سمپل سرجیکل ماسک جو ہے وہ دیٹ از مور دین سفیشینٹ. اور بیسیکلی ایک سوشل کراؤڈنگ سے اجتناب, یہ جتنی بڑے بڑے اجتماعات ہیں, شادی بیاہ ہیں, مطلب ٹھیک ہے آپ کریں, لیکن ان میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھ کے کم سے کم بندے انوائٹ کر لیں. اگر کوئی کانفرنسیں وغیرہ ہیں ان کو تھوڑا پوسٹ پون کر دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں تاکہ ذرا اس کا پھیلاؤ کم ہو. سردیوں میں وائرس کا پھیلاؤ تھوڑا سا سردی کی وجہ سے اور اسموگ کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے, تو ہمیں ذرا ان ساری احتیاطی تدابیر کو ضرور مد نظر رکھنا ہوگا. ایک میں ضرور اور کمنٹ کرنا چاہوں گا, یہ آگے بات ہو رہی تھی غذا کی. دیکھیں علاج بالغذا کا کنسپٹ واقعی بہت اچھا ہے اور سارا ایک سلسلہ ہے, لیکن ہماری قوم نے بھی جب آپ پبلک ہیلتھ کی سائنس کو ایک طرف رکھ کے, تو اگر ہم صرف یہ ہلدی ادرک مرچ پہ اگر ہم بہت زیادہ وہ اس پہ بلیو کریں گے تو ٹھیک ہے, وہ غریب عوام کے لیے ایک نسخہ تو ہے, لیکن وہ نسخہ کیمیا نہیں ہے. اس کے لیے ان کو ضرور ہمیں وہ ایسی خوراک وہ کھائیں جس سے امیونٹی بڑھے, لیکن دیٹ از ناٹ دا سولوشن ٹو اے پبلک ہیلتھ کرائسس. ٹھیک, اس کے لیے ایک پبلک ہیلتھ سائنس کی ایڈوکیسی بہت ضروری. ٹھیک. پروفیسر محمود شوکت صاحب, ابھی جو یہ ماسک کی بات ہو رہی تھی, شروع میں یہ تھا کہ جی لوگ اگر چھینکیں تو اپنے بازو پہ ان کو چھینکنا چاہیے, یہ احتیاطی تدابیر شروع میں بتائی گئی تھیں. پھر اس کے بعد اب جو لیٹسٹ ہمیں سننے کو مل رہا ہے, وہ صحیح یا غلط آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں, کہ اگر کوئی کسی کو ہے اور وہ چھینکتے ہیں تو وہ جو پارٹیکلز ہیں وہ ایئر میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے, یا کسی نہ کسی سرفیس پہ, یا وہ کہیں فرض کیجئے کسی سوئچ پہ یا دیوار پہ یا ٹیبل پہ کہیں پر ہوں گے. تو اس صورت میں کیا پھر ماسک ایک تو آپ کو, دوسرا جو بندہ انفیکٹڈ ان کی اگر کوئی سانس لینے کی وجہ سے آپ کو وہاں سے پروٹیکٹ کرے گا, لیکن یہ ٹرو ہے کہ کیا وہ ہوا میں وہ پارٹیکلز نہیں رہتے پھر؟ ہاں جی بالکل رہتے ہیں, ہوا میں بھی رہتے ہیں, سرفیسز پہ بھی رہتے ہیں, لیکن اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ماسک سب لوگوں نے جب پہنا ہوگا تو اس میں انفیکٹڈ لوگ بھی ہوں گے اور اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس انفیکشن سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو جتنی کیلکولیٹڈ سٹڈیز ہیں ان میں کیلکولیشن اس بات پہ ہوئی ہے, باقاعدہ ماڈلز کریٹ کیے گئے جس میں ماسک رکھا گیا اور ایک سرٹن فورس سے ہوا ود وائرسز پھینکی گئی اور دیکھا گیا کہ اس کے پار کیا جاتا ہے, بلاک ہوا, بلاک کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی حتمی نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ 100% یہ اس کا نتیجہ آئے گا. وہ سرجیکل ماسک کافی ہے؟ ہاں سرجیکل ماسک بالکل کافی ہے. اگر آپ ہاسپٹل میں نہیں ہیں, اگر آپ کرونا وارڈ میں نہیں ہیں, اگر آپ ایک کرونا کے مریض کے ساتھ اس کمرے میں نہیں ہیں, تو آپ کو ایک آرڈنری, اور اگر آپ ایئر ٹائٹ ماسک وہ پہن لیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے؟ اس میں حرج بھی نہیں ہے, لیکن اس کی ایک تو پہلی بات ہے ضرورت نہیں ہے. سو ریسورس کو ویسٹ کرنا تو زیادتی ہے نا.
दूसरी बात यह है कि वो उन लोगों को जिनको सांस की तकलीफ हो, जिनको थोड़ी एक घबराहट होती हो बंद जगहों से, उनके लिए वो बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है और उसमें आपको सांस लेते हुए दिक्कत महसूस होती है। आखिरी दो सवाल एक आपसे, फिर उसके बाद जवीर साहब से आखिरी सवाल पूछेंगे, प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। लोगों ने शुरू में ये भी कहा, सुनने में आया कि जी अगर आप घर जा रहे हैं तो जाके अपने शूज़, कपड़े वगैरह फौरी तौर पर उतार दें, जूतों पर आप स्प्रे करें, डिसइंफेक्ट करें, जूतों के नीचे जो सोल है उसको आप डिसइंफेक्ट करें। क्या वो वाकई करने की जरूरत है? देखें, ये जब कोरोना आया तो किसी को इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। सो चाइनीज़ ने बहुत सी बातें की जिसमें ट्रीटमेंट अब बहुत तब्दील हुआ। उसके बाद चाइना में जो ट्रीटमेंट इनिशियली हुआ वो अब मुकम्मल तौर पे बदल गया। और अगर किसी को कोरोना जनवरी में हुआ था तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे, बजाय इसके कि किसी को अब कोरोना हो। सो चीज़ें बदलती रहती हैं। इसी तरह उस वक्त हर थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी पे गौर किया जा रहा था। और ये जो चीज़ थी कि कपड़े बदलें और जूते बदलें, ये उन लोगों के लिए था जो कोरोना वार्ड्स में काम कर रहे, उसके अलावा नहीं। तो उसमें जो आम रोजमर्रा की ज़िंदगी में इसकी, लेकिन लाजिम बात है अगर आप किसी हेल्थ फैसिलिटी में जाते हैं या तो एक रिस्क है उसमें, लेकिन अगर आपने मास्क पहना हुआ है, अगर आपने प्रोटेक्शन की हुई है तो फिर प्रैक्टिकली आपका रिस्क नहीं होता पब्लिक में घूमते। जवीर साहब, क्लोजिंग से पहले आपसे पूछना चाहेंगे, जो लोग डाइट्स पर हैं, जो डाइट करते हैं, आजकल ये लोगों में डाइट बहुत ज़्यादा है और डाइट कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि खाना पीना छोड़ा हुआ होता है, उनको क्या तजवीज़ करेंगे आप? देखिए, किसी भी बीमारी या वबाई मर्ज से लड़ने के लिए आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरनली स्ट्रांग फील करेंगे, अगर आपकी बॉडी ऑर्गन स्ट्रांग होंगे तो हम उस बीमारी से या उस वबाई मर्ज से लड़ सकते हैं, निपट सकते हैं। वो लोग जो कि ओवरवेट है या वो लोग जो कि अंडरवेट है, दोनों ही मेल नॉरिश्ड है, यानी दोनों ही हेल्थ का साइन नहीं है। तो आप एक गुड हेल्थ का साइन बनने के लिए जरूरी है कि नींद जो है 8 घंटे जरूर लें और उसके अलावा खुराक बिल्कुल अच्छी रखिए और फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा रखिए। उसके अलावा प्लांट बेस्ड जो ऑयल्स हैं, प्लांट बेस्ड जो चीजें हैं उन पे आ जाएं, क्योंकि आप जितना ज्यादा एनिमल फैट अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में और जितना ज्यादा उसका इंटेक करेंगे उतनी ज्यादा आपको कोलेस्ट्रोलेमिक और इसके अलावा भी इशू हो सकते हैं। ठीक, जवीर साहब, वी हैव गॉट टू क्लोज द प्रोग्राम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। जी, वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद शौकत साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उस्मान जवाद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने जानबूझकर वैक्सीन पे बात नहीं की, क्योंकि वैक्सीन के इंतज़ार में नहीं रहना है और वैक्सीन का सहारा नहीं लेना है हमें। उससे पहले अगर ये एहतियाती कर लें तो फिर वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन जब आएगी तब देखा जाएगा। उस पर डिपेंड करके हमने नहीं सोचना कि जी वैक्सीन आ रही है, नहीं आ रही है और आ गई, ऐलान हो गया कि जी मॉडर्ना ने या फाइजर ने या किसी और कंपनी ने बना ली है तो बस जी अब हम बेफिक्र हो जाएं। उसको एक तरफ रखें, एहतियात अपनी जारी रखें। मुझे मुमताज़ को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।